अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गुज़श्ता कल हमारा जो लेक्चर था उसूल फ़िक़्ह के जो मुबादियात हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं जिनका जानना फ़िक़्ह को समझने के लिए और इसको पढ़ने के लिए ज़रूरी है, उनका कल हमने जिक्र किया था, जिसके अंदर फ़िक़्ह की तारीफ़, लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ और इस फ़िक़्ह का नाम, इस मौदू का नाम, इसके मसाइल, इसकी गर्द व गायद, इसके अहदाफ और इसके मसाइल और इसके मूजिदीन, फ़वाइद, फ़जीलत और इससे मिलते जुलते कुछ अहकाम और मसाइल जो ज़रूरी हैं वो कल हमने पढ़े। और जो गुज़श्ता कल हमारा लेक्चर हुआ है उसकी PDF फाइल इंशाल्लाह आपको LMS पोर्टल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं देख रहा था ग्रुप में आप लोग काफ़ी जो है, चूँकि अभी नए नए हैं तो आप लोगों को अभी कुछ चीज़ें मुश्किलात होंगी, लेकिन सबसे बेस्ट आपके लिए LMS है। आपका जब अकाउंट बन जाएगा तो आपके पास अकाउंट सेव होगा, आप जब चाहें उस अकाउंट से आप इन हों और साइन इन होने के बाद आपके पास तमाम कोर्सेज की डिटेल और तफसील, कोर्स आउटलाइंस, लेक्चर्स, PDF फाइल्स वगैरह अगर किसी टीचर की हैं, क्विज़ेज वगैरह सारे आपको वहाँ मुयसर होंगे इंशाल्लाह। लिंक सारे मौजूद होंगे, आपने बस लिंक पे क्लिक करना है, आपको लिंक सेव करने की ज़रूरत नहीं। लिंक पे आप क्लिक करें, सीधा YouTube से जो रिकॉर्डिंग है वो आप सुन सकते हैं वीडियो या ऑडियो की सूरत में। इंशाल्लाह मामलात आसान होंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम मौजूद है हमारे पास, तो इस हवाले से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा कल का लेक्चर जैसे मैंने कहा, इंशाल्लाह आप लोगों के अकाउंट बन गए हैं। इंशाल्लाह आपको LMS पोर्टल पे फ़िक़्ह कोर्स के अंदर आप जाएंगे तो सारी डिटेल और तफसील वहाँ इंशाल्लाह, कोर्स आउटलाइन भी मौजूद है और इसके अलावा वहाँ लेक्चर जो है वो मौजूद है। जो आइंदा हमारे लेक्चर्स होंगे ये किताब से होंगे, तकरीबन 7 लेक्चर हमारे किताब से होंगे। उसके बाद बाकी लेक्चर्स की PDF फाइल्स वगैरह आपको इंशाल्लाह दी जाएंगी और वो LMS पे मुयसर होंगी। लेकिन कुछ लेक्चर्स हमारे शुरू में जो फ़िक़्ह के अदवार के बारे में हैं और उलमा का इख्तिलाफ और तारुज़ का हल, ये सारी तफसीलात जो है इंशाल्लाह ये आगाज़ में कुछ लेक्चर्स हमारी किताब से होंगे, फ़िक़्हुल हदीस किताब से, जो मैंने ग्रुप के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की है। आज हमारा जो मौदू है बड़ा दिलचस्प मौदू है और ये बुनियादी मौदूआत में से है। देखिए, हम चीज़ों को तरतीब के साथ लेकर चलेंगे। ये नहीं कि आपको फ़िक़्ह का तारुफ करवाने के बाद सीधा हम फ़िक़्ही मसाइल में दाखिल कर दें, ऐसा नहीं, बल्कि फ़िक़्ही मसाइल में दाखिल होने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग फ़िक़्ह की तारीख़ को पढ़ें। किसी भी चीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए, किसी भी इल्म से उसकी तारीख़ को पढ़ना चाहिए। कैसे कैसे उसका आगाज़ हुआ, कैसे नशोनुमा पाई उस इल्म ने, कैसे उसकी तरवीज हुई, नशर व इशाअत हुई। देखिए, बुनियादी तौर पर आप देखें, आगाज़ में जब भी कोई भी चीज़ उसका आगाज़ होता है ना, जब उसकी स्टार्टिंग होती है, आगाज़ होता है, तो वो महदूद होता है। मसलन सबसे पहली अगर किसी फ़न के अंदर कोई किताब लिखी जाती है, आप जानते हैं उसके अंदर कमी कोताही होती है। कमी कोताही का मतलब एक तो हम लिखने के एतबार से, तसनीफ़ात के एतबार से कर रहे हैं, दूसरे एतबार से ये कि वो महदूद होती है। हम नबी कायनात अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर कमी कोताही की बात नहीं कर रहे, हम वहाँ ये बात कर रहे हैं कि उस दौर के अंदर फ़िक़्ही मसाइल महदूद थे। चूँकि इस्लामी रियासत महदूद थी, जैसे जैसे फुतूहात का सिलसिला वसी हुआ वैसे वैसे लोगों के मसाइल भी बढ़े और फिर एक ज़ुबान नहीं बल्कि कई ज़ुबानों का आपस में जो है वो मर्ज हुआ, एक दूसरे में दाखिल हुई, तहजीबें आपस में एक दूसरे के अंदर, नए मुसलमान जो अरब मुसलमान उनके साथ मिले और अजम अरब का आपस में इख्तिलात हुआ। इसके साथ फिर नई तहजीबें सामने आई, नई सकाफत और नई चीज़ें, कल्चर्स वगैरह सामने आए और उसके साथ साथ फिर नए नए मसाइल भी दरपेश हुए, नए नए मसाइल भी पैदा हुए। तो इस वजह से आगाज़ में जो है वो आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ का आगाज़ होता है वो महदूद होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दायरा वसी होता जाता है। तो हम फ़िक़्ह के जो मुख्तलिफ अदवार हैं, जो मुख्तलिफ इसके पीरियड्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर, किबार सहाबा इकराम के ज़माने के अंदर, फिर किबार ताबईन के ज़माने के अंदर, उसके बाद जो आइम्मा हैं, आइम्मा अरबा, उनके ज़माने के अंदर,
پھر ہر زمانے کے اندر کس حد تک مسائل پہ جو ہے وہ بحث کی جاتی تھی، اور اس دور کے اندر کیا کیا خصوصیات تھیں، اور ہر دور پہلے والے دور سے کن چیزوں میں نمایاں تھا، اور پہلے والا دور بعد والوں سے کن چیزوں میں نمایاں تھا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمارے آئندہ جو لیکچرز ہوں گے ان میں ہوں گی۔ اور اسی طرح فقہا کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، اختلاف کی وجہ کیا ہے، اختلاف کے اسباب کیا ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں جو بیچارے دین کی تعلیم سے دور ہوتے ہیں یا نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں دیکھیں فقہا نے، ان مولویوں نے ہر مسئلے میں اختلاف کیا ہے، یہ چیز پاک ہے ناپاک ہے، ایسے کرنا ہے نہیں کرنا، ایک کہتا ہے کرنا دوسرا کہتا ہے نہیں کرنا۔ ہم نے صرف سنا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہر چیز کے اندر اختلاف کیا ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ فقہا کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے، اس اختلاف کی اصل ریزن اور اصل وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ اور اگر ہمارے سامنے ایک سے زائد اقوال آتے ہیں ایک مسئلے کے اندر، تو ہم نے ان کے ساتھ کیسے تعامل کرنا ہے، کیسے ہمارا رد عمل ہونا چاہیے۔ کیا ہم سیدھا ایک امام کو کہہ دیں یہ غلط ہے اور یہ نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یا ہم اس کے بارے میں کوئی عذر تلاش کریں، یا ہم اس کی دیکھیں کہ اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہے، یقیناً اس کے بعد بھی دلیل ہوگی، اور کس کا اختلاف معتبر ہے کس کا اختلاف معتبر نہیں ہے۔ اور اگر ایک سے زائد اقوال آ جائیں تو ان کو جمع ہم نے کیسے کرنا ہے، ان میں سے راجح جو صحیح قول ہے وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا، ہم نے کیسے اس کو ترجیح دینی ہے، یہ ساری جو ڈیٹیل اور تفصیل ہے یہ انشاءاللہ ہمارے جو لیکچرز ہوں گے آئندہ ان کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب سے جو آج کا ہمارا لیکچر ہے اس کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے جو موضوع ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، مختلف ادوار میں فقہ اسلامی کا ارتقاء۔ سب لوگ اپنے مائک میوٹ کریں، سب لوگ اپنے مائک میوٹ کریں، جب کوئی سوال ہو آخر میں تو اس وقت اپنے مائک آپ ان میوٹ کریں گے۔ پلیز اپنے مائکس جو ہے کیمرے وغیرہ ان چیزوں کو دیکھا کریں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اپنے گھر میں، ضروری باتوں میں موصوف ہوتی، ساتھ ان کا کیمرہ چل رہا ہوتا ہے، ساتھ ان کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ ہوتا ہے، تو اس کو میوٹ رکھا کریں پلیز۔ کوئی پتہ نہیں کسی کنڈیشن میں کس حالت میں انسان پوزیشن میں ہوتا ہے، اس وجہ سے خصوصاً کیمرے کا خیال رکھیں اور گفتگو کا۔ چونکہ میں نے کل بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ایک تیر کا دو شکار کرتے ہیں، کوئی 3 شکار کرتے ہیں، کوئی 4 شکار کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ لوگوں نے اپنے کیمرے اور اپنے جو آڈیوز کا خیال کرنا، آپ لوگوں نے اپنے مائک جو ہے ان کو میوٹ رکھنا ہے۔ جب آپ یہ تاکید کر لیں سب سے پہلے کلاس شروع کرنے سے پہلے تاکید کر لیں کہ آپ میں سے کسی کا مائک تو میوٹ نہیں، ان میوٹ نہیں، یا پھر جو ہے وہ اس کا کیمرہ تو وہ آن نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھا کریں تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں میسج کرتے ہیں جی ہمارا خواتین خصوصاً کہ جی کیمرہ چل رہا تھا اور ریکارڈنگ میں وہ کلاس ریکارڈنگ میں اس کو ختم کروا دیں، کٹنگ کروا دیں۔ تو بہرحال پہلے سے آپ لوگ محتاط رہیں۔ جہاں اس کے فوائد ہیں آن لائن تعلیم کے، وہاں کچھ اس کے سائڈ افیکٹ بھی ہیں، تو اس وجہ سے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ ان چیزوں کا خیال کریں گے۔ ہمارے سامنے جو موضوع آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف ادوار میں فقہ اسلامی کا ارتقاء، یعنی کیسے کیسے اسلامی فقہ جو ہے اس میں ترقی ہوئی، کیسے کیسے اس کا دائرہ وسیع ہوا۔ تو ہم اس کے اندر 6 دور پڑھیں گے۔ 6 دور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی ڈیٹیل اور تفصیل کیا ہے۔ سب سے پہلے عہد رسالت، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نبوی ہے۔ اس دور کی خصوصیات کیا ہیں، اور اس دور کے اندر کون مسائل حل کرتا تھا، صحابہ کرام کیسے مسائل حل کرواتے تھے۔ دوسرا کبار صحابہ کرام کا دور ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس اپنا مائک میوٹ کریں۔ صحابہ کرام جس میں خلفائے راشدین کا زمانہ آتا ہے، اس کے بعد جو کبار صحابہ کرام ہیں، ان کے دور کی کیا خصوصیات ہیں، لوگ کیسے مسائل جو ہے وہ حل کرتے تھے، کن سے پوچھتے تھے، کس طرف صحابہ کے اندر اگر کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا تو اس مسئلے کا حل کیسے تلاش کیا جاتا تھا۔ انس ادریس اپنا مائک میوٹ رکھیں پلیز۔ عہد صغار صحابہ کرام اور تابعین، یعنی صغار صحابہ کرام جو کم عمر صحابہ کرام تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جو آپ کی وفات کے بعد کافی عرصے تک حیات رہے، زندہ رہے، اور جو کبار تابعین تھے، یعنی جنہوں نے کبار صحابہ کرام اور صغار صحابہ کرام سے ملاقاتیں کی، ان کا زمانہ ہے۔ پھر جب کتابیں لکھی گئیں، حدیث کی، فقہ کی، اصول کی کتابیں، وہ زمانہ آتا ہے، اور یہ چوتھا دور ہے۔
पांचवा जो पीरियड या पांचवा जो दौर है वो अहद मुनाजरा और बहस व तमहीस है। लोगों ने बहस बात से शुरू कर दिए, मुनाजरे शुरू हो गए, और फिर बल्कि उसके अंदर बकायदा जो है वो बाज लोग जो एक दूसरे पर तनकीद भी करने लग गए। तो उसके बाद फिर अहद तकलीद है, छठा दौर, तकलीद महज, जिसके अंदर हर एक ने अपने उस्ताद की बात को हतमी मान लिया। उसने कहा कि मेरे उस्ताद मेरे इमाम की बात ठीक है, दूसरे की बात गलत है, मेरे इमाम की बात गलत नहीं हो सकती। और उन्होंने ये समझ लिया कि शायद जो है वो इज्तिहाद का दरवाजा बंद हो चुका है। अब जो आइम्मा इज्तिहाद कर गए हैं, मसाइल बयान कर गए हैं, उसके अलावा कोई अपनी तरफ से नया मसला नहीं ला सकता, लिहाजा तकलीद वाजिब है, इनसे हम बाहर नहीं जा सकते। इंशाल्लाह इस दौर पे हम जब जाएंगे तो इस पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। फिल वक्त हमारे पास जो आज मौजू है वो अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना जो है, इसकी खसूसियात क्या हैं, और इसमें मसाइल अखज़ करने के जो सोर्सेज थे, वसाइल थे, मसादिर थे, वो क्या थे, और इसकी खसूसियात क्या थी। इसमें सबसे बड़ी जो खूबी और इनफरादियत है दीगर तमाम पांचों अदवार से, वो ये है कि इस दौर के अंदर, इस पीरियड के अंदर हर मसले के हल, कानून साजी और फतावे के लिए खुद अल्लाह के नबी मौजूद थे। ये सबसे बड़ी बात। और आप इस एतबार से कह सकते हैं कि तमाम अदवार से सबसे बेहतरीन जमाना वो ये है। सबसे बेहतरीन जमाना जो है वो सुनहरी दौर आप कह सकते हैं, वो नबी कायनात अलैहिस्सलाम का जमाना है, क्योंकि इस दौर के अंदर अल्लाह के नबी की शख्सियत खुद आप मौजूद थे, लोगों के जदीद मसाइल का हल आप खुद पेश करते थे। किसी को कोई नया मसला पेश आता, वो डायरेक्ट अल्लाह के नबी से जाकर रुजू करता, अल्लाह के नबी के पास जाकर उसके बारे में इस्तिफसार और सवाल कर लेता। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास कुरान से कोई उसका हल मौजूद होता तो आप बता देते, वगरना आप इंतजार करते वही का, अल्लाह वही नाजिल कर देता, अल्लाह के नबी उस बंदे को बुलाकर उसके बारे में वजाहत कर देते, बता देते कि ये तुम्हारे बारे में आयत नाजिल हुई है। तो नबी अलैहिस्सलाम इस दौर के अंदर मौजूद थे, और लोगों के मसाइल के जो का हल है वो अल्लाह के नबी करते थे, कानून साजी और फतावे वगैरह अल्लाह के नबी से लोग जो है वो सहाबा इकराम लेते थे। और इस दौर में दो फिक के जो है वो बुनियादी माखज और मसादिर थे जिनसे लोग मसाइल का हल तलाश करते थे, एक कुरान और दूसरा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत। कुरान और हदीस यानी नबी अलैहिस्सलाम की जात बजाते खुद मौजूद थी। कुरान करीम का तारुफ जो है वो आप लोग जानते हैं, इसमें हम ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। इस किताब के जो पहले वाले मसाइल हैं, यानी इससे पहले इन सफ़ात से आगाज में मैंने आपको कहा कि कुछ बुनियादी बातें हैं, कुरान, सुन्नत, इजमा, क़यास, इस्तिहसान, इस्तिसाब, मसाले मुसला, सद्दु ज़राए, कौले साबी, गुज़श्ता शरीयतें वगैरह, ये सारी चीज़ें इससे पहले मौजूद है किताब में। इंशाल्लाह आप ज़ाती तौर पे इसका मुताला करेंगे और काफ़ी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा आसमानी किताबों में से सबसे आखिरी किताब है, जिसे अल्लाह ताला ने नबी कायनात अलैहिस्सलाम मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम पर जिब्रील के वास्ते से उतारा। और ये कुरान करीम उस अरब के ज़माने और दौर के एतबार से सबसे बड़ा मोजज़ा है जिसने अरबी दान और अरबी ज़ुबान पर महारत रखने वाले और एक्सपर्ट जो अरबी ज़ुबान के थे उनको भी चैलेंज किया। और वो इस कुरान की मिसल लाने की तो बात बहुत दूर है, वो इस कुरान की एक आयत या एक सूरत की मिसल भी नहीं ला सके। ये कुरान करीम देखिए, अल्लाह ताला ने जो अंबिया अलैहिस्सलाम को मोजज़ात दिए हैं वो हर ज़माने के एतबार से मुख्तलिफ है। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर चूंकि अरबी ज़ुबान पे लोग फ़ख्र करते थे और फसाद तो बलागत और इन चीज़ों का रुझान था, इस वजह से अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को दीगर मोजज़ात के साथ साथ कुरान करीम बतौर मोजज़ात अता किया। और ये कुरान करीम अल्लाह ताला ने 23 साल के अंदर थोड़ा थोड़ा करके इसको नाजिल किया ताकि लोग इसको याद कर सकें, क्योंकि आगाज था और आगाज के अंदर लोगों के ऊपर जो है वो एकदम सारे मसाइल जो हैं वो उनको सारे अहकामात का हुक्म दे देना, सारी शरीयत लागू कर देना, ये मुश्किल है। आप जानते हैं किसी भी मुल्क के अंदर आप देख लें, बच्चा है या कोई भी इंसान है, उसको एकदम अगर आप सारी चीजें उस पर बोझ डालते हैं उसके लिए मुश्किल होता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने 23 साल के अरसे के अंदर कुरान करीम को थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके उतारा ताकि कुरान करीम को याद किया जा सके, कुरान करीम को महफूज किया जा सके, कुरान करीम पर अमल करना आसान हो। इस वजह से और भी कई हिकमतें, और भी इसके अंदर कई हिकमतें हैं। अरब को चैलेंज करना था, जैसे जैसे सहाबाए किराम पर मुश्किलात आती उसके मुताबिक अल्लाह ताला आसमान से उनको तसल्ली देने के लिए, नबी कायनात अलैहिस्सलाम को तसल्ली देने के लिए आपके जो मुत्तबईन थे, आपके जो सहाबा थे,
ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کو ہمت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم نازل کرتا تھا کہ یہ مصائب اور یہ مشکلات صرف تمہارے اوپر نہیں بلکہ تم سے پہلے انبیاء پر بھی یہ مصیبتیں، پریشانیاں اور یہ چیزیں آئی ہیں، تاکہ صحابہ کرام کے حوصلے بلند ہوں اور وہ دین پر مستقیم رہیں، ثابت قدم رہیں۔ یہی قرآن کریم کے اندر جو قصص اور واقعات بیان ہوئے ہیں ان کے بیان کرنے کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی کچھ صورتیں مدنی ہیں، کچھ صورتیں مکی ہیں۔ جو ہجرت سے پہلے کی صورتیں ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت سے بعد کی صورتیں ہیں اگرچہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ان کو مدنی کہتے ہیں، چونکہ وہ ہجرت کے بعد جو ہیں وہ اتری ہیں۔ اس حوالے سے ساری ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے وہ دیگر علوم کے اندر انشاءاللہ آپ سنیں گے، پڑھیں گے، ترجمے کے اندر اور اس طرح دیگر اصول تفسیر کے اندر، دیگر موضوعات کے اندر یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آتی رہیں گی اور آپ لوگ یہ چیزیں جانتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جائیں گے۔ قرآن کریم ایک ضابطۂ حیات ہے، اور قرآن کریم انسان کی ولادت سے پہلے سے لے کر انسان کی وفات کے بعد تک کے تمام مراحل کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری ہر مسئلے کا حل قرآن کریم نے پیش کیا ہے، اور حدیث اس کی تشریح ہے، اور حدیث جو ہے وہ اس کی تشریح ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم حدیث اس کی تشریح ہے، اور جیسے قرآن حجت ہے، جو اتھارٹی قرآن کی ہے وہی اتھارٹی حدیث کی ہے۔ جو ان دونوں میں فرق کرتا ہے وہ گمراہ انسان ہے۔ جو ان دونوں میں فرق کرتا ہے، ان کی حجیت میں، ان کی اتھارٹی میں جو فرق کرتا ہے وہ گمراہ انسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی اطاعت جو ہے وہ اس کی اطاعت کرنے والے کے اجر و ثواب کو بیان کیا ہے، وہاں رسول کی اطاعت کرنے والے کے اجر و ثواب کو بیان کیا ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کرنے والے کی سزا کو بیان کیا ہے، اس کی سزا کو، وہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کی نافرمانی کرنے والے کی سزا بھی بیان کی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت عظیم کامیابی حاصل کر لینے والا ہے، وہ کامیاب ہو گیا بہت عظیم کامیابی کے ساتھ۔ اور اسی طرح وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کو اپنی جو ہے حدود قرار دیا ہے، تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ۔ اور اسی طرح متعدد آیات میں جہاں جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے کے اجر و ثواب کا بیان ہے، وہاں رسول کی اطاعت کرنے والے کے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے احکام آپ جانتے ہیں کہ مجمل کا معنی مختصر ہیں، ان کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن ان کی تفاصیل، ان کے آگے وضاحت وہ حدیث کرے گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن پر عمل کر کے نجات پا جاؤں گا اور میرے لیے قرآن ہی کافی ہے، وہ کائنات کا جھوٹا انسان ہے۔ وہ قرآن پہ عمل کر سکتا ہی نہیں حدیث کے بغیر۔ کیسے قرآن کریم پر حدیث کے بغیر عمل کر سکتا ہے؟ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ کون بتائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا، بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ اب یہ حج کی شروط کیا ہیں، کون حج کرے گا، کیسے کرے گا، یہ ساری ڈیٹیل اور تفصیل جو ہے یہ آپ کو نبی کائنات کی حدیث میں ملے گی۔ نمازوں کے اوقات، نماز کی شروط، نماز کا طریقہ، روزہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ لیکن وہ روزے کیسے رکھنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ لیکن زکوٰۃ کیسے دینی ہے اور کب دینی ہے، کتنا نصاب ہو، یہ ساری تفاصیل جو ہیں وہ آپ کو کہاں ملیں گی؟ نکاح کا حکم ہے لیکن نکاح کے مسائل اور تفصیل، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، اس وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، اس تابعی کو جس نے سوال کیا کہ الم تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا میں نے پڑھا۔ فرمایا کہ پورے کا پورا قرآن اللہ کے نبی کی سیرت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی کی زندگی ساری قرآن ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی چلتا پھرتا قرآن تھا۔ قرآن کریم کی عملی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھی۔ قرآن کریم کے اندر بعض الفاظ مجمل ہوتے ہیں،
ان کی تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تفصیل یا تو قرآن کے اندر آ جاتی ہے یا پھر حدیث کے اندر آئے گی۔ اگر ہمیں وہ قرآن کے اندر تفصیل نہیں ملتی تو ہم کہاں سے حل کریں گے؟ کیسے پتا چلے گا زور کی 4 رکعت ہیں، کیسے پتا چلے گا مغرب کی 3 ہیں، کیسے پتا چلے گا عشاء کے فرض جو ہیں وہ 4 ہیں، فجر کے 2 ہیں؟ یہ کیسے ہمیں پتا چلے گا ساری تفاصیل کا؟ یہ تفاصیل حدیث بیان کرے گی۔ کبھی مطلق آتا ہے، مثلا قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تم اس کو خاموشی کے ساتھ سنو۔ کیا یہ حکم ہر وقت قرآن سننے کے لیے ہے، یا کہ ہم سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، نماز کے اندر پڑھ سکتے ہیں؟ کتنا حصہ ہمیں نماز میں پڑھنا چاہیے؟ اس کو عام کو خاص کرنے کے لیے، مطلق کو مقید کرنے کے لیے، مجمل کو مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں ہمیں اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ لہذا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، میں قرآنی ہوں، میں حدیث کو نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ فرما رہا ہے، و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ تم کیسے تعارض ہے، یہ تناقض ہے ہماری باتوں کے اندر۔ ہم کہیں کہ ہمیں قرآن کافی اور ہم کہیں کہ حدیث کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں۔ کیوں جی؟ کیونکہ قرآن ہی کافی ہے۔ بھئی قرآن کافی، قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ قرآن کریم کو ہم حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے اور حدیث کو قرآن کے بغیر نہیں، دونوں کو ملا کر ہم چلیں گے۔ اس وجہ سے قرآن کریم وہی مطلوب ہے اور حدیث غیر مطلوب ہے۔ تو قرآن کریم پر عمل کا دعویٰ کرنے والا اور حدیث کو رد کر دینے والا انسان یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل، بلکہ اکثر مسائل قرآن کریم کے اندر مجمل ہیں اور ان کی تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث عملی مثال ہے قرآن کریم کی۔ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا حجت ہے، کیا دلیل ہے کہ حدیث حجت نہیں، کہتے ہیں یہ حدیث میں آیا ہے جو کہ حدیث حجت نہیں، حدیث میں آیا ہے کہ حدیث حجت نہیں۔ بھئی آپ کی ندی تو حدیث حجت ہی نہیں، تو آپ کیسے حدیث کو حجت بنا رہے ہیں؟ ضعیف احادیث کا سہارا لیا جاتا ہے، ایسی حدیث جو کہ غیر واضح ہیں، ان کے مجمل الفاظ کو لے کر کہتے ہیں جی حدیث میں آیا کہ حدیث حجت نہیں۔ یہ تو ایک ایسا دور ہے کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں، یعنی حدیث میں آیا کہ حدیث حجت نہیں، تو ہمارے نتیجے جب حدیث حجت ہی نہیں تو تم حدیث سے کیوں دلیل لے رہے ہو کہ حدیث حجت نہیں؟ بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع ہے، اگر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے تو ہم کبھی جلدی نکل نہیں پائیں گے۔ اس وجہ سے ہم جس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ قرآن کریم نے ہماری ہر موضوع کے اندر رہنمائی کی ہے، ہر مسئلے کے اندر، وہ معاملات ہوں، عبادات ہوں، معاشرتی احکام و مسائل ہوں، خاندانی زندگی ہو، نکاح، طلاق، خرید و فروخت، جہاد، بین الاقوامی تعلقات، یہ سب چیزوں پر جو ہے وہ شریعت نے بات کی ہے، قرآن نے بات کی ہے، حدیث نے بات کی ہے، اور شریعت میں اس کی تفصیل و وضاحت موجود ہے، جیسا کہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے کورس کے اندر ہمارے جو ہے وہ فقہ کے اندر یہ چیزیں آئیں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ تھا، عہد رسالت، اس میں 3 بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھا گیا۔ ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ انٹرنیٹ کا ایشو بسا اوقات 1-2 کی طرف سے ہوتا ہے، میری طرف سے نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ انٹرنیٹ کا ایشو بسا اوقات آپ کی طرف سے ہوتا ہے، میری طرف سے نہیں ہوتا، اس کی وجہ کہ باقیوں کا آواز آ رہی ہوتی ہے، 1-2 کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ میسج کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہاں اگر سب کے ہاں ایشو ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 1-2 کے باقی کو صحیح میری آواز کلیئر آ رہی، اس کا مطلب آپ کے ہاں پرابلم ہے، میرے ہاں نہیں ہے۔ اس وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مطلب میسج کرتے رہتے ہیں جی آپ کی آواز نہیں سر آ رہی، حالانکہ انٹرنیٹ کا ایشو اس کے یہاں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ پہلے تاکید کر لیا کریں کہ کیا آپ کے نیٹ ورک ٹھیک ہے، اگر آپ کیا ٹھیک ہے تو پھر میری طرف سے پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کی طرف سے ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں کیسے آپ کا انٹرنیٹ یہاں بیٹھ کے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ چلیے خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فقہ کے 3 بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھا گیا۔ ایک عدم حرج، قلت تکلیف اور تدریج۔ عدم حرج کا معنی یہ ہے کسی قسم کی تنگی نہ ہو، لوگوں پر آسانی ہو، عمل کرنے میں لوگ جو ہے وہ ان کے لیے دقت اور مشقت نہ ہو۔ تو قلت تکلیف اور تدریج، ہم ان میں سے ہر ایک کی جو ہے وہ وضاحت کرتے ہیں۔ عدم حرج سے مراد تنگی نہ ہونا، یعنی فقہی قوانین وضع کرتے ہوئے، مسائل وضع کرتے ہوئے اس اصول کو پیش نظر رکھا گیا کہ احکامات ایسے ہونے چاہیے جس پہ لوگوں کے لیے مشقت نہ ہو، جس کو ہمارا کہتے ہیں نا ہارڈ ورکنگ، سخت عمل اس کے اندر نہ ہو جس کے اندر لوگ تھک جائیں اور ان کی طاقت سے زیادہ ہو، ایسا نہیں۔ اس وجہ سے قرآن کریم کی کچھ آیات اس بنیادی اصول پہ دلالت کرتی ہیں
کہ شریعت کے تمام مسائل، اگر میں یہ کہوں تمام مسائل جو ہیں ان کے اندر عدم حرج، ان کے اندر جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ انسان اگر اپنی طرف سے کچھ چیزیں اپنے اوپر لاگو کر لے یہ ایک الگ بات ہے، جیسے اہل بدعت کرتے ہیں اپنی طرف سے چیزیں اسلام کے اندر داخل کر کے، جن کو اسلام نے شریعت نہیں کہا ان کو شریعت بنا لیا جائے، تو یہ ایک اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ وگرنہ شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان کے اندر کسی قسم کی ہارڈ ورکنگ نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی تنگی اور مشقت نہیں ہے۔ جہاں کہیں مشقت تھی اللہ نے وہاں رخصتیں رکھ دی۔ یہ شریعت سبحان اللہ بہت بڑی ہمارے لیے رحمت، جہاں کہیں مشقت کا امکان تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے رخصتیں رکھ دی ہمارے لیے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، ما یرید اللہ نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ لیجعل علیکم من حرج تاکہ تم پر کسی قسم کی تنگی یا کسی قسم کی مشقت جو ہے وہ ڈال دے یا تنگی میں تمہیں ڈال دے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ کا تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں ہے، مشکل میں ڈالنا نہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے معاملے میں تمہارے لیے کوئی تنگی اور مشقت نہیں رکھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کو بھیجا کرتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، دعوت کے لیے، آپ ایک اصول سامنے رکھتے تھے، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ کھڑی کر دینا کہ لوگ اسلام سے بھاگ جائیں، لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ حتیٰ کہ زکوٰۃ لینے والے کو بھی آپ باقاعدہ تاکید کرتے تھے کہ لوگوں کے درمیانے درجے کا مال لینا ہے، انتہائی اعلیٰ کوالٹی کا جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا مال ان کا نہیں لینا، درمیانے درجے کا لینا ہے، نہ بالکل خستہ اور نہ بہت زیادہ اعلیٰ، درمیانے درجے کا مال ان کا لو۔ تو یہ اسلام کے اندر اگر سفر ہے، سفر کے اندر مشقت ہے، شریعت نے رخصت رکھ دی کہ آپ نماز قصر کر لیں، نمازوں کو جمع کر لیں۔ اسی طرح اگر وضو کرنے کے اندر مشقت ہے، انسان قدرت نہیں رکھتا پانی استعمال کرنے کی، تیمم کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے علاوہ روزے، سفر کے اندر روزہ رکھنا اگر مشکل ہے تو اس کے لیے شریعت نے جو ہے وہ ہمیں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی، بعد میں جب واپس آ جائیں سفر سے تو روزے کو مکمل کرنے کا حکم دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس خصوصیت اور اس اصول پہ دلالت کرتی ہیں کہ اس دور کے اندر بلکہ بعد میں بھی عدم حرج، اس کے اندر کسی قسم کی حرج اور مشقت نہیں، قلت تکلیف اس کے اندر جو ہے وہ یہ عدم حرج کا نتیجہ ہے کہ جب حرج نہیں ہوگا تو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ بوجھ اٹھانا، احکام کا زیادہ بوجھ نہیں تھا، چند محدود احکام تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب کوئی آتا کہ اللہ کے رسول میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کیا کیا کرنا میرے اوپر کمپلسری ہے، لازم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ نے فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا، فلاں، بس چند گنی چنی چیزیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیا میرے اوپر کا اب میں 5 نمازیں پڑھنا، حج کرنا اگر استطاعت ہو، زکوٰۃ دینا اگر استطاعت ہو، اگر صاحب زکوٰۃ ہے تو، اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھنا، روزہ، یہ آپ نے چند احکام بتائے۔ اور جب وہ بندہ گیا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا، اس نے کہا اللہ کے رسول نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے تو اس بندے کو دیکھ لو۔ تو یہ حقیقت میں لوگوں پر بوجھ نہ ڈالنا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر، اس کی کیپیسٹی سے بڑھ کر اس کو مکلف اور پابند نہیں کرتا کسی چیز کا تو اس پہ بوجھ زیادہ ڈال دیا جائے۔ جہاں جس چیز کی انسان کے اندر کیپیسٹی تھی اللہ نے اس سے کم ہی اس کو حکم دیا ہے، زیادہ نہیں دیا۔ اس وجہ سے شریعت کے احکام دیکھ لیں محدود ہیں۔ لوگوں نے اگر دین کے اندر کچھ چیزیں اہل بدعت نے داخل کر لی ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں جو ہیں وہ بیان کردہ شریعت وہ کوئی بہت بڑی وسیع شریعت نہیں ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے اوپر زیادہ مسائل ہوں، زیادہ جیسے اہل بدعت کرتے ہیں، نہیں ایسے نہیں بلکہ ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں، فلاں تاریخ کو فلاں کرنا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں کرنا ہے، ہر تاریخ کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز جوڑ دی۔ شریعت کے اندر یہ چیز نہیں، اگر کوئی مر گیا پھر بھی مصیبت، اگر کوئی پیدا ہو گیا پھر بھی مصیبت، پیدا ہو گیا تو اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کہا جی یہ برتھ ڈے ہے، یہ فلاں ہے، گھر کے اندر فلاں لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور اگر کوئی مر گیا تو پھر بھی کل 40واں اور پتہ نہیں ہم نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر دی۔ شریعت نے ہم سے ان کا مطالبہ نہیں کیا، شریعت انتہائی آسان ہے۔ اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو، کسی بھی شخصیت کو، انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے۔ اللہ آپ دیکھیں گزشتہ شریعتیں ان کے اندر کیا تھا، جہاں نجاست لگ جاتی کپڑے کو کاٹا جاتا تھا،
کپڑے کو کاٹا جاتا تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر دھونے کا حکم دے دیا گیا کہ تم دھو لو، یہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود جو ہے جہاں آپ کے جسم پر جو ہے وہ منی کے آثار نشانات لگ جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اسے دھو کر نماز پڑھ لیتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں بعض لوگ اگر کہو نا یار نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز کا وقت ہے، کہتے جی میرے کپڑے ہی صاف نہیں، تو بھائی کپڑے دھوئے بھی تو جا سکتے ہیں نا اتنا حصہ، صرف ایک بہانہ ہے، ہم یعنی ہیلے بہانے کر کے بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں۔ تیسری چیز تدریج ہے۔ تدریج کا مطلب یہ کہ ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ سلولی یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کہہ سکتے ہیں کسی حکم کو نازل کیا گیا۔ آپ دیکھیں، میں ایک عام آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ جو ہے وہ نشئی ہے، ایک بندہ جو ڈرگس اور نشے کی ساری چیزیں کرتا ہے، آپ اس کو کہ ایک دن ہی چھوڑ دو، ایک دن کے اندر نہیں چھوڑ سکتا، لہذا اس کے لیے مرحلہ وار اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ سلولی اس کو آپ کم کروائیں۔ آپ کہیں گے آپ ایسا کریں، آپ جو ہے وہ دن کے اندر کتنی دفعہ کرتے ہیں، آپ کم کر لیں گی اور کم کر لیں۔ ڈاکٹر آزاد پرہیز کرواتے ہیں، اسی طرح ہی کرواتے ہیں۔ تو شریعت نے ایک دم ساری چیزوں سے روک دیا۔ میں ایک مثال ہمارے سامنے دیکھیے، شراب ہے نا، شراب، اور اب کئی ایک زمانے عرصہ دراز سے شراب پیتے آ رہے تھے، اور شراب جو ہے وہ حرام نہیں تھی، حلال تھی، شراب پیتے تھے۔ صحابہ کرام بھی آغاز میں شراب پیتے تھے، حلال تھی، پی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سب سے جو آیت نازل کی، فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اے نبی فرما دیجئے کہ اس شراب کے اندر اور جوئے کے اندر، چونکہ جوئے اور شراب کے بارے میں سوال تھا، فرمایا کہ ان دونوں کے اندر اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور فائدے بھی ہیں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کے منافع سے زیادہ ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں، اگر ہم اس کی بات کریں شراب کی حرمت کے بارے میں، یہ آیت اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ یہ تھا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ یہ پہلی آیت، یعنی شراب پی کر نماز کے لیے نہ جاؤ۔ اب پہلا حکم یہ تھا کہ ٹھیک ہے تم شراب پی لو، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت شراب نہ پیو اور نماز کے قریب نہ جاؤ، کوئی پتہ نہیں نماز کے اندر کیا کہہ رہا ہے نشے کی حالت میں، لیکن عام حالات میں جائز تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری آیت نازل ہوئی، وہ کیا ہے؟ پہلے قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس کے بعد تیسری آیت جو آخر میں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو شراب، جوا، بت اور اس کے علاوہ جو والانصاب مطلب بت ہے، اور ازلام جو تیر اندازی کے ذریعے قسمت ازمائی کرنا، رجسن یہ پلید ہے، نجس ہے، من عمل الشیطان یہ شیطان کے عمل میں سے، یعنی کبھی عمل ہے اور اس سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ۔ تو یہاں دیکھیں کہ مرحلہ وار جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ پہلے شراب سے نفرت دلائی گئی، اس کے بعد اس کے نقصانات کو بیان کیا گیا، اس کے بعد کہا گیا کہ جو ہے وہ شراب کے قریب تک نہ جاؤ۔ اور دیکھیں اس مرحلہ وار سٹیپ بائی سٹیپ جو شراب کو حرام کیا گیا، تو حدیث میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو مدینہ کی گلیاں شراب سے بھر گئی، مدینہ کی گلیاں جو ہیں وہ شراب سے، صحابہ نے شراب کو بہا دیا، ایک دم ایسے عمل کیا اللہ کے نبی کے حکم پر، چونکہ تربیت تھی نا، ایک مرحلہ وار چیز کو پہلے ان کی ذہن سازی کی گئی، ذہن سازی کے بعد جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ آپ جب تک ذہن سازی نہیں کریں گے آپ لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ حضرت علی کا قول ہے کہ لوگوں کو حدیث الناس بما یعقلون، لوگوں کو وہ چیزیں بیان کرو جو وہ سمجھتے ہیں، ان کے لیول کی ہیں، آپ ان سے وہ چیزیں بیان نہ کرو جو ان کے لیول سے اوپر ہیں، پہلے ان کی ذہن سازی کرو، ذہن سازی کے بعد ان کو بتاؤ۔ اب آپ جاہل لوگوں کو آپ بتانا شروع کر دیں کہ جی جوتوں کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے، فلاں مسئلہ، جن مسائل سے واقف تھی پہلے ان کی ذہن سازی کریں، سنت کا احترام، سنت کا مقام ان کے دل کے اندر بٹھائیں، ان کے ذہن کے اندر بٹھائیں، ان کو سنت کی حجیت کے بارے میں بتائیں، ان کو یہ ساری چیزیں، اس کے بعد اس طرح کے مسائل ان کے سامنے بیان کریں، پھر وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، پھر اس کو قبول کریں گے، صورت دیگر ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے، اسی پر ہم آج اکتفا کرتے ہیں، چونکہ کچھ سوالات بھی آپ کے پاس ہوں گے، تو انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا حدیث اور اس کے بعد والے مسائل پہ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔